Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are present with the lecture number 4. The course is CSC 271 Database Systems. Let's review what we covered in the last lecture. We talked about ANSI Spark 3-level architecture. We talked about the 3 levels. What are the 3 levels? External level, conceptual level, and internal level. Then we learned that how these different levels are interconnected with each other and how they are basically translated or how they are interlinked through different using mappings. And then we talked about the instances in our last lecture, and finally we learned a very important topic, that was data independence, because data independence is one of the key objectives of the ANSI Spark 3-level architecture. So let's start with this lecture. If we talk about DBMS, as you know, DBMS is a software that handles all the access to the database. جو بھی انٹریکشن ہم نے ڈیٹا بیس کے ساتھ کرنی ہے وہ ساری کے ساری ڈی بی ایم ایس کے تھرو ہینڈل کی جائے گی. سو ایز وی ڈسکسڈ ان آور لاسٹ لیکچر دیٹ there will be certain languages that will be basically used to interact with the database, and basically any kind of interaction will be basically through DBMS. So there are certain database languages. So we will talk about these languages. There is a term data sub language, and I will define that term later on, but a data sub language could basically can consist of 2 parts, DDL, data definition language, and DML, data manipulation language. So whenever we want to describe or define a database object or entity, we will talk about, we have already talked about these things in detail, and in future lectures we will keep on talking about these things as well. So whenever we want to define something, then we will be using DDL. And keep in mind that all the basically interaction that is basically with the data definitions, or if you want to create data definitions, that will be done with the help of DDL. So DDL, we will go into the details of DDL, what DDL can do, and how it will be helping to define basically different metadata or data definitions. Then the second part is DML, data manipulation language. So whenever we will be interacting with the data, then we will be using DML, and I will define that what kind of operations will be performed through DML. Keep in mind that data sub language basically does not include all the constructs, suppose for basically that are included in 3rd generation languages, like we have C, C++, Java, or other languages. So we don't have facilities in data sub language for such constructs, like if we talk about C, C++, or Java, we have iterations, we have loops in it. So there is no facility, such facility in data sub language. We have conditional statements. If one condition is true, then we can perform one thing and one operation, and if the condition is false, we can go for an alternative operation. So these kind of facilities are not basically included in data sub language.
But keep in mind that data sublanguage is basically used to basically interact with the database, and any kind of interaction. I will explain these things in detail. So whenever these data sublanguage is used with high level languages, it is basically embedded in those high level languages. Maybe if you are writing an application program, and you write that application program maybe in C or C++ or Java, and you want to connect with the database, or basically you want interaction with the database, then you will be embedding this basically data sublanguage into a high level programming language. So the high level programming languages in which we will be embedding these data sublanguage, so they are sometimes called host language. So this is a term that you need to learn. What is a host language? Suppose if you insert some DML or DDL portion in a Java application or Java program, or C or C++ program, then the C or C++ or Java, it will be called a host language. Okay, let's briefly explain data definition language. What is data definition language, and what kind of facilities does it provide? If we go through the definition of DDL, it allows the DBR user to describe and name entities, attributes and relationships required for the application. अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि बेसिकली हमारा जो डेटाबेस है, डेटाबेस किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगा? मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास वहाँ पे कुछ एंटिटीज़ होंगी, उन एंटिटीज़ के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और उनके आपस में कुछ रिलेशनशिप होंगे. तो whenever you want to describe the data and you want to describe those entities, the attributes and the relationship, definitely you will be using DDL. Plus any associated integrity or security constraints. हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं या सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं. तो जो चीज़ें भी इस किस्म की हमने डिफाइन करनी है, वो सारी की सारी हमने DDL के थ्रू डिफाइन करनी है. अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि मिसाल के तौर पे हम एक स्टूडेंट एंटिटी है, जैसे मैं पिछले अपने लेक्चर्स में भी एग्जांपल देता रहा हूँ ये कि जी हम एक स्टूडेंट की एंटिटी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करने में इंटरेस्टेड हैं. तो अब एक स्टूडेंट एंटिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे उसका नेम, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, और मे भी बहुत सारी और इंफॉर्मेशन जिसमें भी हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं. तो जब भी हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैप्चर करना चाहते हैं, तो जब हमने उसको स्कीमा डिफाइन करना है या उसको डीबीएमएस के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो we need to basically use DDL to define that particular entity along with its attributes and constraints. और constraints अगर आपको याद हो, आई होप कि जी एंटिटी क्या हो गई, स्टूडेंट एंटिटी हो गई, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो नेम और ये बाकी सारी चीजें जो एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए. और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं? हमने कहा था कुछ हमारे स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे और कुछ हमारे जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, कि मिसाल के तौर पे जो नाम होगा वो दैट विल कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नेम्स. ठीक है जी, वो हमारी हमने डोमेन की भी बात करेंगे आगे जाके. तो जो भी उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या कुछ ऐसे सर्टन चेक्स, मिसाल के तौर पे जी कि वो स्टूडेंट विल ऑलवेज इनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक किसी एक खास डिपार्टमेंट उसका होगा, और
اب ڈپارٹمنٹ کے اندر وہی ویلیوز آ سکتی ہیں جو ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, کہ مثلا جی اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یا کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہی والے ڈپارٹمنٹس ادھر آئیں گے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ارتھ سائنسز کا آ جاتا ہے تو ہے ہی نہیں, جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور ایک اس کے ٹیبل کے اندر ریکارڈز میں ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا اس طرح آ رہا ہے کہ اس کی تمام انفارمیشن آ رہی ہے پلس اس کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ارتھ سائنسز آ رہا ہے, اور ارتھ سائنسز کا کوئی جو ہے وہ بیسیکلی ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہمارے اس پرٹیکولر یونیورسٹی میں. تو دین بیسیکلی آپ کا جو یہ ریکارڈ ہوگا یہ ایک کریکٹ ریکارڈ نہیں ہوگا, یا ایک بیسیکلی اس میں انٹیگریٹی کی وائلیشن ہوئی ہے کہ ڈیٹا آپ کا انٹیگریٹی کی وائلیشن ہوئی ہے کہ جی وہ ڈیٹا آپ کا کریکٹ یا ایک صحیح فارم میں موجود نہیں ہوگا. اب ان چیزوں کو ہم آگے بھی پریکٹیکلی بھی اگلے لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. سو اس ٹائم تک فی الحال اتنا ہی سمجھ لیں کہ جب بھی ہم نے کوئی بھی ڈیٹا ڈیفینیشنز کے ساتھ کام کرنا ہے یا کوئی بھی چیزیں ڈیفائن کرنی ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈیٹا اینڈ ڈیٹا ڈیفینیشنز. تو ڈیٹا کے ساتھ جب بھی انٹریکشن کرنی ہے اس کے لیے ہم ڈی ایم ایل یوز کریں گے, اور جب بھی ڈیٹا ڈیفینیشنز کے ساتھ ہم نے کوئی کام کرنا ہے, چاہے ان کو ڈیفائن کرنا ہے, چاہے ان کو ماڈیفائی کرنا ہے, چاہے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم ڈی ڈی ایل یوز کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ ٹرم جو یہاں پہ آپ کی سیکھنی ضروری ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی کہ ہمیشہ ڈیٹا بیس اپروچ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک ڈیٹا ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. تو جو ڈیٹا ڈیفینیشنز ہیں وہ بیسیکلی وہ they are placed into a repository that is called system catalog, and sometimes there are alternative names that are used for basically this term. So data dictionary, data directory یا system catalog, یہ تمام جو terms ہیں یہ alternatively basically مختلف ٹیکسٹ بکس میں یا اس لٹریچر میں جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے جتنا بھی آپ کو ملے گا اس میں آپ جو ہے وہ اس کو ضرور دیکھیں گے. تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جتنی بھی ڈیٹا ڈیفینیشنز ہیں دے آر پلیسڈ ان اے سسٹم کیٹالاگ, اور سم ٹائمز ڈیٹا ڈکشنری بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اب ڈیٹا ڈکشنری, جیسے ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ڈیٹا بھی ہوتا ہے اور ڈیٹا ڈیفینیشنز بھی ہوتی ہیں. تو ڈیٹا ڈیفینیشنز کو بیسیکلی کون ایکسیس کرے گا؟ اگر دیکھا جائے تو پہلے یہ چیز شاید جو پرانا تھا ڈی بی ایم ایس, اس میں کوئی ایسا وہ تھا کہ آپ یہ بے شک یوزر کو ایکسیسیبل نہ ہو, کیونکہ یہ بڑا ہی کرٹیکل چیز ہے. یہ اسکیما بیسیکلی یا اس کی ڈیفینیشن ہے, اینڈ اف یو چینج ان اسکیما دین it may affect the whole basically the database system. تو اس وجہ سے جو ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جب بھی ڈی بی ایم ایس کوئی بھی آپریشن پرفارم کرے گا یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ڈیٹا بیس کے حوالے سے پرفارم ہوگی تو دس سسٹم کیٹالاگ ول بی کنسلٹیڈ, کہ جی اگر فرض کریں ہم نے کسی جو ہے وہ کسی بھی جو ہے انٹیٹی کی انفارمیشن کو ایکسیس کرنا ہے, مثلا ہم نے اسٹوڈنٹس تمام کی انفارمیشن کو ایکسیس کرنا ہے, تو یہ بیسیکلی اس سسٹم کیٹالاگ کے اندر ڈیفائنڈ ہوگی کہ یہ اس نام کی انٹیٹی ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی. پھر اگلی بات کہ جی کون سا یوزر ہے وہ جو ہے اس انٹیٹی کو ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے, تو اس یوزر کی ڈیٹیلز بھی ساری ادھر پڑی ہو سکتی ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی کہ آیا کہ اس یوزر کو اتھرائزیشن بھی ہے, جو آپریشن وہ پرفارم کرنے جا رہا ہے اس آپریشن کو پرفارم کرنے کی اتھرائزیشن بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سسٹم کیٹالاگ میں پڑی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر اس پہ تھوڑا سا ہم غور کریں تو سسٹم کیٹالاگ کے ساتھ کوئی اینڈ یوزرز بیسیکلی کوئی ان کا کنیکشن نہیں بنتا, کیونکہ اینڈ یوزرز کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ دے آر ناٹ بیسیکلی دے ڈونٹ ہیو ٹو مچ ٹیکنیکل نالج, دے ول بی یوزنگ اپلیکیشن پروگرامز اور
through application programs they will be interacting with the database. तो फिर और कौन सा यूजर है जो बेसिकली, एक तो हमने कहा जी कि DBMS अपने जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसको परफॉर्म करने के लिए वो इस सिस्टम कैटलॉग को यूज करेगा. इसके अलावा DBA जो होता है वो एक और जो है वो यूजर हो सकता है जो बेसिकली इस सिस्टम कैटलॉग के साथ इंटरेक्ट करे, ताकि वो कोई भी डेफिनेशंस या उनकी डेफिनेशंस में मॉडिफिकेशन करना चाहता है, कोई स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता है या कोई और इस किस्म की मॉडिफिकेशन करना चाहता है, और वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको इस सारे बेसिकली जो है इस चीज की एक्सेस होगी. इसके अलावा आपके सोफिस्टिकेटेड यूजर्स जो हैं दे माइट बी आल्सो यूजिंग दिस डाटा डिक्शनरी और सिस्टम कैटलॉग. लेकिन हम इस चीज को आगे जाके भी बड़ी तफसील से देखेंगे कि क्या क्या जो है वो इसके अंदर कंटेन्ड होता है और मजीद इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. इसके अलावा जो मेटा डाटा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जी मेटा डाटा क्या है. मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा या डाटा दैट डिस्क्राइब डाटा और डाटा डेफिनेशंस. ये सारी चीजें जो हैं ये आप जो है ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि आप इसके हवाले से जो है वो डिफाइन इसको करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये सारी बेसिकली यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्री थिंग्स नाउ, राइट. The first is what is data and what is metadata or data definition. So metadata वो है जो डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है. और तीसरी चीज भी हमने सीख ली कि जी सिस्टम कैटलॉग या डाटा डिक्शनरी क्या है, जहां पे ये सारे जो मेटा डाटा है या डाटा डेफिनेशंस हैं वो सारी पड़ी होंगी. वो कहां पे पड़ी होंगी, वो बेसिकली आपकी सिस्टम कैटलॉग में पड़ी होंगी. तो ये दो तीन चीजें हमने नई जो टर्म्स हैं जो डाटाबेस के हवाले से वो हमने सीख ली. अब इन टर्म्स को समझना और इनके दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो मे भी बहुत सारे आगे जैसे बहुत सारी जो बेसिक चीजें होती है दैट इफ दे आर नॉट क्लियर टू यू देन क्या होगा कि जो आपके आगे वाले टॉपिक्स हैं वो शायद इन टर्म्स को यूज कर रहे होंगे, तो फिर अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मे बी आपको उनमें भी थोड़ा सा मसला आएगा. ओके जी, जो दूसरा हमारा जो पार्ट था डाटा सब लैंग्वेज का वो था DML. और जैसे हमने कहा जी DDL इज कंसर्न मोस्टली विद ऑल डाटा डेफिनेशंस, या वो मेटा डाटा के साथ जितना भी काम है वो सारा का सारा हम किसके थ्रू करेंगे, DDL के थ्रू. लेकिन DML जो है इट provides basic data manipulation operations on data that is held in the database. तो अब जितने भी ऑपरेशंस हम डाटा के ऊपर करेंगे वो हम किसके थ्रू करेंगे, वो DML के थ्रू करेंगे. अब अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स थोड़े से अगर याद हों तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एक डाटाबेस के ऊपर बेसिकली कौन से ऐसे ऑपरेशंस है जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं. तो मतलब लॉजिकली अगर हम चीजों को डिफाइन करें, आई रिपीट अगेन कि जी फर्ज करें कि हमारे पास अभी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई फाइल ही नहीं है जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है. तो हमने कहा था जी वन DDL ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म इज के वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी फाइल के जी जिसके अंदर हमने फिर रिकॉर्ड्स बहुत सारे स्टोर करने हैं, डाटा स्टोर करना है. तो सपोज वी क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, या जिसको हम बाद में आगे देखेंगे कि हम टेबल भी कहेंगे या रिलेशन कहेंगे, रिलेशनल टर्मिनोलॉजी में जाके. तो हमने एक रिलेशन या टेबल क्रिएट किया या फाइल क्रिएट की जिसका नाम स्टूडेंट है, और मे बी उस स्टूडेंट के अंदर हम बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में, लाइक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर और ये सारी चीजें. अब जब हमने वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, वो फाइल हमने डिफाइन कर दी, नाउ what kind of operations we can perform कि जी हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस और अकरेंस ऑफ दैट एंटिटी के इंफॉर्मेशन को जो है हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं. कि मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है अली, उसका फादर नेम है
شاہد اس کے جو ایڈریس کوئی بھی ہے اسلام آباد کا, اس کی باقی ساری انفارمیشن, وہ ایک ریکارڈ ہم اس کے اندر انسرٹ کر سکتے. تو ایک اور جو آپریشن اس کے اوپر پرفارم کیا جا سکتا تھا وہ انسرٹ ریکارڈ کا تھا. لیکن کیپ ان مائنڈ اب یہ جو انسرٹ ریکارڈ ہے دیٹ از کنسرنڈ ود ڈیٹا, اٹس ناٹ کنسرنڈ ود ڈیٹا ڈیفینیشن. سو جو پہلا آپریشن تھا کہ ہم نے ایک ایمپٹی جو فائل کریٹ کی یا ایک وہ جو اسٹرکچر کریٹ کیا وہ بیسیکلی وہ ڈی ڈی ایل سے کنسرن تھا. لیکن جو انسرٹ ریکارڈ ہے دیٹ از کنسرنڈ وتھ ڈی ایم ایل. اسی طرح ڈی ایم ایل کے اور آپریشنز ہم کیا کیا پرفارم کر سکتے ہیں. اب ایک ریکارڈ ہمارے پاس علی کا پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس ریکارڈ میں کوئی بھی چینجز کر سکتے ہیں, ماڈیفکیشن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ علی کا جو ہے وہ ایڈریس چینج ہو گیا تو ہم اسی آلریڈی جو ایگزسٹنگ ریکارڈ ہے اس میں کوئی چینج کر دیں گے. ہم علی مزید ہمارے پاس جو ہے وہ یونیورسٹی میں وہ کسی اور یونیورسٹی میں چلا گیا, ہمیں اس کا ریکارڈ اب مزید نہیں چاہیے تو ہم اس کے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم جو سب سے کامن آپریشن ہے, لاسٹ ٹائم بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ آپ کا ڈیٹا ریٹریول کا آپریشن ہے کہ جی آپ بہت سارا ڈیٹا ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو ایکسیس کرتے ہیں. تو یہ 4 آپریشنز ہیں جو کہ آپ کے ڈی ایم ایل سے جو ہے وہ موسٹلی کنسرنڈ ہے. تو اب ڈی ایم ایل کو اگر فردر ہم اسپلٹ کریں تو اس کو مزید 2 جو ہے وہ کیٹیگریز میں اسپلٹ کیا جا سکتا ہے. ون از پروسیجرل ڈی ایم ایل اور دی سیکنڈ ون از نان پروسیجرل ڈی ایم ایل. تو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پروسیجرل اینڈ نان پروسیجرل ڈی ایم ایل. پروسیجرل ڈی ایم ایل, اگر آپ کو یاد ہو تو اگر آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس سیمسٹر میں موسٹ پرابلی پروگرامنگ بھی پڑھ رہے ہوں گے, تو آپ جو پروگرامنگ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بہت ساری جو ہے وہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جو پروسیجرل لینگویج کی جو ہے وہ ڈیفینیشن شاید آپ نے پڑھی ہو کہ ایسی لینگویج جس کے اندر کسی بھی پروسیجر کو ڈیفائن کیا جا سکے کہ جی کوئی بھی آپ نے آپریشن پرفارم کرنا ہے, کوئی پروسیجر پرفارم کرنا ہے تو وہ آپ اس کے سارے سٹیپس بتائیں گے کہ کس طرح وہ جو ہے وہ آپریشن یا وہ پروسیجر پرفارم ہوگا. تو اب جو پروسیجرل ڈی ایم ایل ہے اٹ الاؤز دی یوزرز ٹو ٹیل سسٹم ایگزیکٹلی ہاؤ ٹو مینیپولیٹ ڈیٹا کہ جی اگر ہم نے کوئی مینیپولیشن کرنی بھی ہے تو یو ہیو ٹو ٹو ٹیل دا پروسیجر ایز ویل, ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو آپ کے آپریشنز ہوتے ہیں دے آر بیسیکلی پرفارمڈ آن انڈیویجول ریکارڈز, آپ کے انڈیویجول ریکارڈز کے اوپر یہ پرفارم کرتا ہے. اور ٹپیکلی مطلب یہ جو آپ کے پروسیجرل ڈی ایم ایل ہیں یہ بیسیکلی امبیڈ کی جاتی ہیں دوسری ہائی لیول لینگویجز کے اندر. اور جتنے بھی پرانے, اور کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو پروسیجرل ڈی ایم ایل ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نیٹ ورک اور ہیرارکل جو وہ ڈیٹا ماڈلز یا ان کے ساتھ ہے, جو ہم نے آلریڈی ہسٹری جب ہم ڈی بی ایم ایس کی یا ڈی بی ایم ایس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس ٹائم ہم نے ان کو دیکھا تھا. تو یہ اب جو ہے یہ وہاں پہ اس کا زیادہ استعمال ہے. اب اس میں چونکہ زیادہ کام, چونکہ اس میں ہم نے یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ اگر ڈیٹا کی مینیپولیشن کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے. اور ہم نے کہا جی کہ انڈیویجول ریکارڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ پروسیسنگ ہوتی ہے یا آپ کا جو آپریشن ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے. تو اس میں جو زیادہ کام ہوتا ہے دیٹ از آن دی اینڈ آف دی یوزر. اور اس میں ایک عام ڈیفینیٹلی جو یوزر ہے وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ خاص ہی یوزر ہوگا جو کسی ہائی لیول لینگویج میں اس کو امبیڈ کر رہا ہوگا, تو وہ بیسیکلی موسٹ پرابلی پروگرامر ہوگا. اب جو نان پروسیجرل ڈی ایم ایل ہے, نان پروسیجرل ڈی ایم ایل میں ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کیسے بیسیکلی جو ہے وہ آپ نے وہ ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے یا اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے. تو جو نان پروسیجرل ڈی ایم ایل ہوتی ہے اٹ اونلی ٹیلز کہ جی اور اسٹیٹس کہ جی وٹ ڈیٹا از ریکوائرڈ اور نیڈیڈ رادر دین ہاؤ اٹ از ٹو بی ریٹریوڈ. ہمیں وہ پروسیجر ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا یا ون بائی ون جو ریکارڈز کو ایکسیس نہیں کرنا پڑتا, بلکہ اس جو اسٹیٹمنٹ یا اس کے تھرو نان پروسیجرل ڈی ایم ایل کے تھرو ہم بہت سارا بلک میں ڈیٹا ملٹیپل ریکارڈ جو ہے یا سیٹ آف ریکارڈ جو ہے ہمیں جو ہے وہ ریٹریو ہو جاتے ہیں یا ہمارا جو بھی آپریشن ہے اس سے ریلیونٹ وہ ہو جاتا ہے. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی جب بھی ہم نان پروسیجرل ڈی ایم ایل یوز کرتے ہیں تو ہمارا اٹ آپریٹس آن سیٹ آف ریکارڈز. اب اگر
اس کو دیکھیں تو ریلیشنل ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ اس کی ایک فارم کو جو نان پروسیجرل ڈی ایم ایل ہے اس کو یوز کرتے ہیں, اور جو ہمارے اس کورس کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے جو کہ ہم سیکھیں گے اس میں, وہ ہے ایس کیو ایل اسٹرکچرڈ query language. اسی طرح QBE is also basically an example of non-procedural DML جو کہ query by example ہے. اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈینٹس نے مائکروسافٹ ایکسیس یوز کیا ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک جسٹ کلکس کے تھرو بیسیکلی آپ وہ ڈیٹا سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو ہوپ فلی ہم اپنے پریکٹیکل پورشن میں اس کو شامل کریں گے. اب جو پروسیجرل لینگویج کے مقابلے میں ڈی ایم ایل کے مقابلے میں یہ جو نان پروسیجرل ڈی ایم ایل ہوتی ہے دیٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن, کیونکہ جی اس میں ایک جو عام نسبتاً جو تھوڑا کم ٹیکنیکل نالج بھی ہے وہ لوگ بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جبکہ دیکھا جائے تو پروسیجرل جو ڈی ایم ایل ہے اس میں تھوڑی زیادہ وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح ریکارڈز کو ایکسیس کیا جائے گا اور ان کے اوپر کوئی بھی جو مینیپولیشن ہے وہ پھر آپ کیسے پرفارم کریں گے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو زیادہ کام ہے دیٹ از پرفارمڈ بائی ڈی بی ایم ایس, اور یوزر نے جسٹ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نان پروسیجرل کی وہ اپلائی جسٹ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سپلائی کرنی ہوتی ہیں. اب نان پروسیجرل ڈی ایم ایل کا ایک اور میجر جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ بھی ہے کہ اٹ پرووائڈز کنسیڈریبل ڈگری آف ڈیٹا انڈیپینڈنس, کہ جی آپ کو جو ہے وہ آپ کو بہت سارا کام نہیں کرنا پڑتا کہ جی کیسے بیسیکلی وہ اس کو ریٹریو کیا جائے گا یا کیسے وہ ڈیٹا ریٹریو ہوگا, وہ سارا آپ کو ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا بلکہ ڈی بی ایم ایس آپ کے لیے وہ جو ہے وہ سارا کام کرتا ہے. تو نان پروسیجرل ڈی ایم ایلز کو سم ٹائمز دے آر کالڈ ڈکلیریٹو لینگویجز, یہ ٹرم بھی اس کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح کچھ ایک اور جو ہماری لینگویجز جن کو ہم فورتھ جنریشن لینگویجز بھی کہتے ہیں, ہم ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو فورتھ جنریشن لینگویجز ہیں وہ کون کون سی ہیں. تھرڈ جو جنریشن لینگویجز ہیں اس میں آپ کی یہ ساری جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں, جیسے سی پلس پلس, جاوا, اور یہ ساری لینگویجز جو ہیں وہ آپ کی تھرڈ جنریشن میں آتی ہیں. تو جو فورتھ جنریشن لینگویجز ہیں لیکن اس کے اوپر کلیئر کنسنسس نہیں ہے کہ جی کس کو ہم فورتھ جنریشن لینگویج کہیں گے. لیکن فورتھ جنریشن لینگویج کے بارے میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جی کہ مثلا جو کام تھرڈ جنریشن لینگویج کے اندر مثلا اس کے لیے ہمیں بہت ساری لائن آف کوڈ لکھنی پڑتی تھی, وہ شاید بہت کم لائن آف کوڈ لکھ کے وہ ہو جائے گا. اور یہ بھی ایک طرح کا نان پروسیجرل ہمیں جو ہے وہ فیچر جو ہے وہ پرووائڈ کریں گی کہ ہمیں پروسیجرز خود سے نہیں ڈیفائن کرنے پڑیں گے بلکہ ہماری فورتھ جنریشن لینگویجز جو ہیں وہ ہمیں خود سے ہی جو ہے وہ پروسیجرز کی ڈیٹیل جو ہے وہ خود ہی پرووائڈ کریں گی, اور جو یوزر کے اینڈ پہ جو ہے وہ کام بہت جو ہے وہ لمٹ ہو جائے گا, جو کہ فورتھ جنریشن لینگویجز کے اندر یہ فیچر پرووائڈ کی جائیں گی. تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ کس قسم کی آپشنز ہو سکتی ہیں ہمارے پاس, تو فارم جنریٹرز ہو سکتے ہیں. جی فارم جنریٹرز بہت سارے اویلیبل ہیں جس میں آپ جب بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ اپنے انٹریکشن کرنی ہے اور کوئی ان پٹ یا آؤٹ پٹ یا ڈسپلے کے لیے بیسیکلی آپ نے یوز کرنے ہیں فارمز کو, تو وہ فارمز جسٹ آپ ان کو یوز کرتے ہو اور وہ آٹومیٹیکلی پھر ڈیٹا بیس کی فیلڈز کے ساتھ ان کو میپ آپ کر دیتے ہو اور وہ آٹومیٹیکلی پھر اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ ان پٹ کے اوپر ویلیڈیشن بھی لگا سکتے ہو کہ جی جو ڈیٹا کریکٹ ہو رہا ہے وہ کریکٹ فارمیٹ میں ہے جو ڈیٹا بیس کے اندر ہے یا نہیں. اسی طرح رپورٹ جنریٹرز ہیں, وہ اس کے تھرو آپ آپ جو ہے وہ بالکل ایزی وے میں جو ہے وہ آپ رپورٹس بھی جنریٹ کروا سکتے ہو. اور رپورٹس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس میں بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے اور اس ڈیٹا کو پھر رپورٹس کی فارم میں, جیسے ہم تمام ان اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ دیکھنا چاہیں کہ جن کا سی جی پی اے خاص 3.5 یا اس سے زیادہ آیا ہے, یا ہم ایسے تمام اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ دیکھنا چاہیں جن کے اٹینڈنس ایک خاص پرسنٹیج سے کم ہے, اور یہ مختلف قسم کی رپورٹس جو ہے وہ مختلف قسم کے انوائرمنٹ میں آپ کے
ہائر آفیشلس کو یا ان کو جو بھی لوگ اس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو ریکوائرڈ ہو سکتی ہیں. اسی طرح گرافکس جنریٹرز بھی جو ہے وہ 4th جنریشن لینگویجز کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا سے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو وہ چارٹس ہیں وہ بن جائیں, چاہے وہ بار چارٹ ہے یا پائی چارٹ ہے یا کوئی اور ڈفرینٹ قسم کا اسکیٹرڈ قسم کا ہے, وہ اس قسم کا جو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لے اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے آپ کو وہ چارٹس جنریٹ کر دے. اس کے علاوہ جو اپلیکیشن جنریٹرز ہیں یہ بھی 4th جنریشن لینگویج کے اندر آتے ہیں اور اس میں بھی بیسیکلی آپ کے جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے یا اپلیکیشن پروگرامز ہیں ان کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جو بیسیکلی جو ہے وداؤٹ ہیونگ ٹو مچ ٹیکنیکل نالج جو ہے اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپلیکیشن پروگرام بڑی کوئکلی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہو اور اس میں آلریڈی کچھ ریٹن ماڈیولز ہوتے ہیں اور لائبریریز ہوتی ہیں جن کو یوز کر کے وہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے. تو اسی طرح 4th جنریشن لینگویج کے اندر بھی SQL اور QBE جیسے ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا کہ اور ہم نے یہاں پہ بھی کہا کہ جو 4th جنریشن لینگویجز ہیں یہ بیسیکلی آپ کی اس چیز پہ کنسنٹریٹ کریں گی کہ ہمارا جو ہمیں یہ نہ بتانا پڑے کہ وہ کام کیسے کرنا ہے بلکہ ہمیں جسٹ بتانا پڑے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. تو SQL اور QB could be an example of 4th generation language as well. DBMS جس کا ہم بہت زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں اور DBMS اس کورس اور اوور آل ڈیٹا بیس سسٹم کا ایک بہت ہی میجر کمپوننٹ ہے. تو اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے پچھلے, لیکن ایک DBMS کو کیا کیا فنکشنز پرفارم یا پرووائڈ کرنے چاہیے یہ بیسیکلی جو ہے یہ ہے ہمارا اگلا ٹاپک کہ جی ایک DBMS کے کیا کیا فنکشنز ہونے چاہیے تو DBMS وہ کہلائے گا. تو یہ کچھ فنکشنز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو جو سب سے پہلا فنکشن ہے DBMS کا, that should be provided by the DBMS, that is data storage, retrieval and update. It means کہ جی آپ کی جتنی ڈیٹا مینیپولیشن DML ہے وہ ڈیٹا مینیپولیشن جتنی بھی ہے آپریشنز ہیں جس میں چاہے وہ ڈیٹا سٹور کرنا ہے, ریٹریو کرنا ہے یا اپڈیٹ کرنا ہے, اس حوالے سے جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ آپ کے DBMS کو پرووائڈ کرنے چاہیے. اور یہ بہت ہی کامن آپریشن ہے جو کہ آپ کا یا فنکشن ہے جو کہ DBMS کو اور موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ DBMS کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ فنکشن جو DBMS کو پرووائڈ کرنا چاہیے وہ ہے یوزر ایکسیسیبل کیٹالاگ. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے سسٹم کیٹالاگ کو تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو سسٹم کیٹالاگ ہے دیٹ شوڈ بی ایکسیسیبل ٹو دا یوزر, اور میں نے وہاں پہ بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ وہ کون سے یوزر ہوں گے جن کو یہ جو ہے وہ بیسیکلی ایکسیسیبل ہوگی. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو DBMS ہے وہ اپنے کسی بھی آپریشن کے لیے جو ہے وہ اس کیٹالاگ کو وہ ایکسیس کرے گا اور اس کو کنسلٹ کر کے اپنے تمام آپریشنز پرفارم کرے گا, کیونکہ جتنی بھی اینٹیٹیز ہیں ان کے ایٹریبیوٹس, ان کے ریلیشن شپس اور کنسٹرینٹس, یوزرز, ان کے ایکسیس رائٹس, یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں یہ موسٹ پرابلی آپ کی اس کیٹالاگ کے اندر موجود ہوں گی. تو اب یوزر ایکسیسیبل کیٹالاگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے اس ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو DBA ہوگا یا آپ کا سوفسٹیکیٹڈ یوزر ہوگا موسٹ پرابلی دے ول بی انٹرسٹڈ ٹو انٹریکٹ ود دس بیسیکلی کیٹالاگ. اس کے علاوہ جو اینڈ یوزر ہوگا اس کا کوئی اتنا زیادہ خاص کنسرن نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن سپورٹ ہے. ٹرانزیکشن کوئی بھی جب ہم ڈیٹا بیس کے اوپر آپریشن پرفارم کر رہے ہیں تو کوئی بھی جو ایک آپریشن ہے یا ایک یونٹ آف ورک ہے اس کو ہم ٹرانزیکشن کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے آگے جا کے دیکھیں گے, لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جب بھی کوئی آپریشن پرفارم کیا جا رہا ہے ڈیٹا بیس کے اوپر تو اب وہ یا تو کمپلیٹلی پرفارم ہونا چاہیے یا پھر وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ پارشلی ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلا جائے گا اور وی ول نیور بیسیکلی لائک دس سچویشن, کیونکہ ہم ڈیٹا بیس اپروچ تو ہم نے یوز اسی لیے کی تھی کہ جی آپ کا جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ کنسسٹنٹ رہے, اور اس قسم کی سپورٹ بھی پھر ہمیں ہمارے DBMS کو اس قسم کی سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے کہ ٹرانزیکشن کے حوالے سے سپورٹ ملنی چاہیے.
کنکرنسی کنٹرول سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کنکرنسی کیا ہے, کہ وین ملٹیپل یوزرز آر ایکسیسنگ دی ڈیٹا بیس, یا کوئی بھی ایک ڈیٹا بیس کو جب ملٹیپل لوگ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ایکسیس کر رہے ہیں, تو دیر آر چانسز آف کنفلکٹس, کہ ایک کوئی ریڈ کر رہا ہے, ایک رائٹ کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, یا دو لوگ ایٹ اے ٹائم رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ کس طرح اس نے اس چیز کو, ڈیٹا کو ایک کنسسٹنٹ وے میں جو ہے وہ رکھنا ہے, وہ جو ہے وہ کنکرنسی کنٹرول سروسز کے تھرو ہی جو ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے. اسی طرح another function that is provided by the DBMS is recovery services. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو DBMS ہمارا ڈیٹا بیس ہے, دیٹ کوڈ کریش فار سیورل ریزنس. ٹھیک ہے جی, کہ ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ بہت ساری ریزنس کی وجہ سے وہ کریش کر سکتا ہے. کوئی ہارڈ ویئر فیلئر ہو سکتا ہے, یا کوئی سافٹ ویئر فیلئر ہو سکتا ہے, یا کوئی اور کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ ایشو ہو سکتا ہے. تو ہمارے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ ریکوری سروسز بھی پرووائڈ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور میجر فیچر اور فنکشن اتھرائزیشن سروسز, کہ جی کون سا یوزر ہے اور اس کو کیا کیا اتھارٹی ہے, کون کون سے آپریشن وہ پرفارم کر سکتا ہے, یہ چیز بھی جو ہے وہ ایک اتھرائزیشن سروسز کے تھرو جو ہے وہ اچیو کی جائے گی. سپورٹ فار ڈیٹا کمیونیکیشن, جب آپ ایک ملٹی یوزر ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ نیٹ ورک پہ کام کر رہے ہو, تو نیٹ ورک کے اوپر جتنی کمیونیکیشن ہوگی وہ ساری پھر جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ والا فنکشنالٹی جو ہے وہ DBMS کو پرووائڈ کرنی ضروری ہے, کہ کیسے نیٹ ورک کے اوپر جو ہے وہ میسیجز جائیں گے اور کیسے اس کے رسپانس میں ڈیٹا آئے گا. یہ ساری چیز جو ہے وہ اس فنکشن کے تھرو سپورٹ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے انٹیگریٹی سروسز کی, آلریڈی ہم نے انٹیگریٹی کو کافی دفعہ ڈسکس کیا ہے, کہ آپ نے کریکٹنس اینڈ ایکوریسی آف دا ڈیٹا کو انشور کرنا ہے. اور وہ کون انشور کرے گا؟ جو بھی رولز آپ ڈیفائن کریں گے وہ DBMS ول انشور کہ جی ان رولز کو, انٹیگریٹی رولز کو وائلیٹ نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیچر جو کہ ہمارے ڈیٹا بیس اپروچ کا بھی تھا, کہ ہم نے ڈیٹا انڈیپینڈنس کو پروموٹ کرنا ہے, کہ جی ہمارا جو ہے اگر ہم کو یہ ایک کسی لوور لیئرز میں چینج کریں تو جو اپر لیئرز ہیں وہ آپ کی ان افیکٹڈ رہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو DBMS جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ بہت ساری یوٹیلیٹیز جو ہے وہ سروسز اویلیبل ہوتی ہیں کسی بھی DBMS کے, جیسے آپ ایک فلیٹ فائل ہے اس کو آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ریلیشنل ڈیٹا بیس میں یا کسی اور میں, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. یا آپ کی ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کی فائل ہے اور آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں سمپل فلیٹ فائل کے اندر, تو یہ فیسلٹی آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کے تھرو ملتی ہے. اسی طرح آپ انڈیکسز کو ری آرگنائز کرنے کے لیے آپ کی یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں, آپ کی بیک اپ کے لیے مختلف قسم کی یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کی جو مانیٹرنگ کے لیے کہ ڈیٹا بیس کے اوپر کیا کیا آپریشنز ہو رہے ہیں, کون کون کنیکٹڈ ہے, کیا کیا آپریشن پرفارم کر رہا ہے, اینڈ سو آن, وہ ساری جو ایکٹیویٹیز مانیٹر کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے وہ یوٹیلیٹیز ہو سکتی ہیں جو کہ ویری کرتی ہیں فرام DBMS ٹو DBMS. یہ تو تھے ہمارے فنکشنز جو کہ نارملی ہمیں کوئی بھی DBMS پرووائڈ کرے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک DBMS جو ہے وہ کن کن انوائرمنٹ میں یا کون کون سے ایسے انوائرمنٹ ہیں جن میں وہ بیسیکلی جو ہم یوزلی جو ہے جن کو دیکھتے ہیں. تو اگر براڈلی اس کو کیٹیگرائز کیا جائے تو دو پاسبل انوائرمنٹس ہیں جس میں ہم ایک DBMS کو پائیں گے, کہ جی ایک ہمارا سنگل یوزر جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے اور ایک ہمارا ملٹی یوزر انوائرمنٹ ہے. اور جو سنگل یوزر ہے اٹس ویری کلیئر کہ سنگل یوزر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا ڈیٹا بیس کا ایک ہی یوزر ہے اور اسی نے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اب اگر آپ فنکشنز آپ DBMS کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو سنگل یوزر کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فنکشنز ہیں وہ شاید سنگل یوزر DBMS کے لیے اویلیبل نہ ہو یا وہ بیسیکلی ان کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. جیسے ہے ہی ایک یوزر
تو ہم نے کوئی نیٹ ورک کے اوپر تو نہیں کرنا, وہ تو ایک اسٹینڈ الون پی سی کے اوپر ہے, تو دیر از نو نیڈ فار سپورٹ فار ڈیٹا کمیونیکیشن کہ جی آپ نے نیٹ ورک کے اوپر والا کام نہیں کرنا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کنکرنسی کنٹرول کی سروس میں بھی ہمیں سنگل یوزر میں نہیں چاہیے ہوگی. کنکرنسی کنٹرول تو آتی اس ٹائم ہے جب آپ کے ملٹیپل یوزرز ہوں اور وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ بھی کافی ساری سروسز ہو سکتی ہیں جو شاید ہمیں اس کے اندر سنگل یوزر کے اندر نہ چاہیے ہوں, لیکن موسٹ پروبلی جب بھی ہم ایک ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں, ایک آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں, تو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ملٹی یوزر ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ, اور وہاں پہ بہت سارے یوزرز ہوں گے جو اس پورے آرگنائزیشن کے لیے جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں گے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ملٹی یوزر ہمارا ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا جو ہے وہ آرکیٹیکچرز یوز ہوتے رہے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ قسم کے آرکیٹیکچر ہم براڈلی ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں 3 کے اندر. جو پہلا ہے ہمارا وہ ٹیلی پروسیسنگ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس فائل سرور آرکیٹیکچر ہے, اور فائنلی کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہے. تو ہم تھوڑی تھوڑی ان کی ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا جو ہے وہ چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں, یا کس طرح وہ بیسیکلی جو ہے یہ ملٹی یوزر ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ ان آرکیٹیکچرز کو یوز کرتا تھا. ٹیلی پروسیسنگ جو ہے یہ ٹریڈیشنل جو ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ ہے, ملٹی یوزر ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ ہے. تو اس ڈائیگرام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو دیر از اے سینٹرل کمپیوٹر, اور باقی جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ سارے اس سینٹرل کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو اب یہ جو آپ کے کمپیوٹرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اس سینٹرل کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, دیز آر کالڈ ٹرمینلز, اور موسٹ پرابلی یہ کیا ہوں گے, یہ ڈم ٹرمینلز ہوں گے. یہ ڈم ٹرمینل سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ان کی کوئی اپنی پروسیسنگ کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی, یا موسٹ پرابلی اسٹوریج کی بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جتنی بھی پروسیسنگ یا اسٹوریج ہے وہ آپ کے جو ہے وہ سینٹرل کمپیوٹر کی یوز کر رہے ہوں گے. یہ جسٹ ان پٹ یا آؤٹ پٹ بیسیکلی جو ہے ان کے فنکشن جو ہے ان ڈم ٹرمینلز میں اویلیبل ہے. تو جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ بھی آپ کا کہاں پہ انسٹالڈ ہے, سینٹرل کمپیوٹر کے اوپر. تمام جو ڈیٹا بیس ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. لیکن اور جو یہ سینٹرل کمپیوٹر ہے وہ موسٹ پرابلی جو پہلے ٹریڈیشنل کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ مین فریم کمپیوٹرز ہوتے تھے, یا کوئی بھی ایک ایسا کمپیوٹر جو ہے وہ اتنے سارے کلائنٹس جو بھی اس کے کلائنٹس ہیں ان کو وہ سروسز پرووائڈ کر سکے. اب اس ٹیلی پروسیسنگ کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ چونکہ آپ کا سارا جو ڈی بی ایم ایس ہے پروسیسنگ ہے وہ ساری سینٹرلائزڈ اس کے اوپر ہو رہی ہے, سینٹرل کمپیوٹر کے اوپر ہو رہی ہے, باقی تو سارے ڈم ٹرمینلز ہیں. اسی طرح سٹوریج بھی ادھر ہے. تو اب جو ساری برڈن ہے پروسیسنگ کا بھی اور باقی جو آپریشنز ہیں چاہے اپلیکیشن پروگرامز ہیں وہ سارا کا سارا کس کے اوپر ہے, اس سینٹرل کمپیوٹر کے اوپر ہے. تو یہ اس حوالے سے پھر جو یوزرز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر جو ہے یہ آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ ڈیگریڈ ہوتی جاتی ہے اگر آپ کا جو یہ سینٹرل کمپیوٹر ہے وہ بہت زیادہ پاورفل نہیں ہے. تو یہ ایک اتنی زیادہ سوٹیبل اپروچ نہیں تھی کیونکہ یہ پرانے بالکل شروع کے زمانوں کی اس کے ڈیٹا بیس سسٹمز کے حوالے سے بات کریں تو 1960s کی اپروچ ہے. تو یہ اب مزید جو ہے ابھی آج کل یوز نہیں ہو رہی. اب اس میں ہم دیکھیں اور ویسے بھی آج کل دیکھیں تو آپ کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف ہے کہ جی مین فریمز کے ریپلیس کر دیا ہے. بہت سارے ملٹیپل پرسنل کمپیوٹرز کے نیٹ ورک نے وہی کام جو ایک مین فریم کر سکتا تھا وہ آج کل کے بہت سارے جو پرسنل کمپیوٹرز ہیں ان کو ملا کے ہم ان کے تھرو وہ والی جو ہے وہ پرفارمنس یا وہ والے جو ایبلٹی ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے وہ فائل سرور آرکیٹیکچر ہے. فائل سرور آرکیٹیکچر اس کے بعد آیا. تو فائل سرور آرکیٹیکچر کی ڈائیگرام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے جو ورک سٹیشنز ہیں دے آر کنیکٹڈ ود دا فائل سرور, اور یہ آپ کا موسٹ ایک نیٹ ورک ہے, آپ لین کہہ سکتے ہیں, فی الحال اس کو اتنا ہی کنسیڈر کر لیں کہ جی آپ کے اب ورک سٹیشن جو ہے وہ
ڈم ٹرمینل سے بہت بہتر ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ساری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, وہ بڑے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. اور اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ جو ہر ایک ورک سٹیشن ہے اس کے اوپر ایک DBMS کی کاپی جو ہے وہ رن کر رہی ہوگی, اور جو جتنا بھی آپ کی فائلز ہیں یا ڈیٹا بیس ہے وہ ساری کی ساری آپ کے فائل سرور کے اوپر پڑی ہوگی. تو اب جب بھی آپ نے کوئی آپریشن ڈیٹا بیس کے اوپر پرفارم کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ فائل سرور کو ایکسیس کریں گے, اور فائل سرور وہ سارا ڈیٹا بیس جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو ٹرانسمٹ کرے گا اور آپ کے لوکل ورک سٹیشن کے اوپر, اور پھر آپ کو جو بھی اس میں سے ڈیٹا ریکوائرڈ ہے وہ آپ لے لو گے. لیکن اس اپروچ کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنجسٹڈ یا وہ چوکڈ رہتا ہے, کیونکہ آپ کی ساری, آپ کو اگر فرض کریں ایک امپلائیز کا ٹیبل تھا اور آپ کو تمام امپلائیز میں سے کسی ایک پرٹیکولر امپلائی کے, اور سپوز دیر آر 5000 ریکارڈز ان دیٹ ٹیبل, تو اب اگر آپ کو ایک بندے کا ریکارڈ بھی دیکھنا ہے یا 2 کا دیکھنا ہے تو وہ پوری کی پوری امپلائی کی جو ٹیبل ہے وہ 5000 ریکارڈز کے ساتھ وہ سارا آپ کو ٹرانسمٹ کر دے گا. تو اس میں جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ اوور برڈن ہو جاتا ہے اس میں. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ نیٹ ورک ٹریفک آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے, اسی طرح ہر ورک سٹیشن کے اوپر ایک DBMS کی کاپی انسٹالڈ ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ جی جو آپ کے ورک سٹیشن ہیں دے ہیو اسپیسیفک ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں ان کی, تبھی اس کے اوپر DBMS چل رہا ہے. اور تیسری جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ریٹریول کے آپریشنز ہیں تو پھر تو کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر باقی آپریشنز پرفارم کرتے ہیں اور کانکرنسی یا ریکوری یا انٹیگریٹی جو ہے دیٹ از ویری ویری کمپلیکیٹڈ بیکاز دیر آر multiple DBMSs installed on different workstations, تو پھر ان ساروں کو سنکرونائز کرنا جو ہے دیٹ از اے ویری کمپلیکس جاب. تو یہ جو ہے ہمارے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے. جو سب سے جو بہتر ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو وہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہے, جو کہ عموماً ابھی بھی جو ہے ہمارا اس ملٹی یوزر DBMS انوائرمنٹ میں یوز ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس سے شاید کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر سے فیملیئر ہوں گے. اٹس ویری سمپل کہ جی آپ کا کلائنٹس ہوتے ہیں اور ایک سرور ہوتا ہے, اور کلائنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ خاص سروسز ریکویسٹ کرتا ہے, اور سرور کا کام کیا ہوتا ہے کہ سرور جو ہے وہ ریسپونڈز ٹو دوز کلائنٹ ریکویسٹ, اور جو بھی سروس کسی جو ہے وہ کلائنٹ نے ریکویسٹ کی ہوتی ہے وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ ویب سرور ہوتے ہیں, وہ جو ویب کلائنٹ ہوتا ہے وہ کوئی اس کو کسی پیج کے لیے, جیسے آپ کبھی لکھیں ویب براؤزر کو یوز کرتے ہو www.google.com, تو آپ جو ہے آپ جس سسٹم پہ ہیں آپ کا جو براؤزر ہے وہ ایک کلائنٹ ہے, اور ایک ویب سرور ایک اور مشین ہوگی جہاں پہ وہ google.com پڑا ہوا ہے. آپ نے جب اس کو ریکویسٹ بھیجی کہ مجھے google.com دے دو, تو وہ سرور جو ہے وہ ویب سرور جو ہے وہ اس کو رسپونڈ کرے گا, اور آپ کی جو بھی آپ نے ڈیٹا اس سے ریکویسٹ کیا ہے وہ آپ کو واپس بھیج دے گا. تو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جو ہے وہ جو بڑا اس حوالے سے بہتر ہے کہ اس میں جو آپ کا DBMS ہے وہ سرور کے اوپر انسٹالڈ ہوتا ہے, اور جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ لین یا وین کے تھرو جو ہے وہ آپ کے اس سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کے اوپر اپلیکیشن پروگرامز ہی رن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہے اس کو ہم فردر جو ہے وہ 2 کیٹیگریز میں سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر ہے یہ 2 ٹیئر آرکیٹیکچر بھی ہو سکتا ہے یا 3 ٹیئر آرکیٹیکچر بھی ہو سکتا ہے. اب جو کلائنٹ ہے وہ بیسیکلی یوزر انٹرفیس اور ایپلیکیشنز کو مینج کرتا ہے, اور جو آپ کا سرور ہے وہ آپ کا ڈیٹا بیس اور DBMS کو جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے ایڈوانٹیجز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹیلی پروسیسنگ یا فائل سرور آرکیٹیکچر, تو یو ہیو وائڈر ایکسیس ٹو دی ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس
ریسورسز کہ جی جتنے بھی آپ کے ڈیٹا بیسز ہیں اب آپ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ان کو ایکسیس کر پا رہے ہو. یور پرفارمنس ہیز بین انکریزڈ کیونکہ اب آپ کا جو سرور ہے دیٹ از اے اسپیشلائزڈ مشین اور دیٹ کین بیسیکلی فلفل دی ریکویسٹ آف ملٹیپل کلائنٹس. اسی طرح آپ کا جو ہارڈ ویئر کاسٹ ہے وہ آپ کی کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو بوتھ دی ارلیئر آرکیٹیکچرز کے جس میں آپ کے ورک اسٹیشنز بھی بہت ہیوی قسم کے مشین مطلب کافی ان کی بھی اسپیسیفک ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس تھی. تو اب یہاں پہ آپ کا کلائنٹ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اسپیسیفک ہارڈ ویئر نہیں چاہیے, اس کے اوپر جسٹ وہ اپلیکیشن پروگرامز رن ہو رہے ہوں گے, باقی سارا جو آپ کا اسپیشلائزڈ ہارڈ ویئر ہے وہ ایک ہی ہے, وہ سرور ہے آپ کا. اسی طرح آپ کی کمیونیکیشن کاسٹ کم ہو گئی کیونکہ اب آپ کو صرف اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا بیسیکلی آپ اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے اس فائل سرور آرکیٹیکچر میں دیکھا تھا کہ اگر مجھے 5000 میں سے صرف 3 لوگوں کا ریکارڈز کو دیکھنا ہے تو اب مجھے صرف 3 لوگوں کا ریکارڈ ہی ملے گا, بجائے یہ کہ پچھلے جیسے وہ جو ہے پوری کی پوری وہ جو ٹیبل ہے ہمیں ٹرانسمٹ کیا جا رہا تھا نیٹ ورک کے اوپر, تو اس سے آپ کی کمیونیکیشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اور اسی طرح آپ کی جو کنسسٹنسی ہے وہ انکریز ہو جائے گی. اور وہ کیسے انکریز ہوگی؟ چونکہ آپ کا ساری جو مینجمنٹ ہے وہ ایک سرور کے اوپر ہی ہو رہی ہے. آپ کے جتنے بھی انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہیں وہ جو ہے وہ کہاں پہ ڈیفائنڈ ہیں, وہ سرور ڈی بی ایم ایس اور اب ڈیٹا بیس بھی آپ کا ادھر ہی ہے. تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ کنسسٹنٹ ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ اس کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کو مزید آپ 2 کیٹیگریز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2 ٹیئر آرکیٹیکچر ہے. تو اس ڈائیگرام کے تھرو جو ہے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ 2 ٹیئر آرکیٹیکچر اور 3 ٹیئر آرکیٹیکچر میں کیا فرق ہوتا ہے. اگر ہم 2 ٹیئر آرکیٹیکچر اور 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیں تو پہلے ہم 2 ٹیئر آرکیٹیکچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو 2 ٹیئر ہے اس میں ایک ٹیئر جو ہے وہ کلائنٹ کی ہوتی ہے اور ایک سرور کی ہوتی ہے. جو پہلے آپ کی ٹیئر ہے جو کلائنٹ ٹیئر ہے وہ آپ کے یوزر انٹرفیسز کو اور بزنس اینڈ ڈیٹا پروسیسنگ لاجک کو, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کلائنٹ کے اوپر صرف آپ کے اپلیکیشن پروگرامز انسٹالڈ ہوں گے اور وہ اپلیکیشن پروگرامز بیسیکلی کنیکٹ کر رہے ہوں گے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ جو کہ ریزائڈ کر رہا ہے سرور کے اوپر, تو وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. لیکن بیسیکلی جتنی بھی جو ڈیٹا بیس کے ساتھ مینیپولیشن ہے وہ ہوگی تو اپلیکیشن پروگرامز کے تھرو, لیکن وہ ساری سرور کے اوپر ہوگی. تو جو آپ کی سرور سائڈ والی ٹیئر ہے اس میں سرور سائڈ ویلیڈیشن ہے, آیا کہ اس اپلیکیشن پروگرام جو بھی یوزر اس کو یوز کر رہا ہے بیسیکلی اس کو اتھرائزڈ بھی ہے یہ آپریشن پرفارم کرنا یا نہیں ہے, اور جس چیز کو وہ ایکسیس کر رہا ہے وہ اس حوالے سے بھی جتنی کوئی ان پٹس وہ دے رہا ہے تو وہ آیا کہ جو بھی آپریشنز پرفارم کر رہا ہے وہ کوئی انٹیگریٹی کانسٹرینٹس کو وائلیٹ تو نہیں کر رہا, اور جتنی بھی ڈیٹا ایکسیس ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس سرور سائڈ سے جو ہے اس ٹیئر سے بیسیکلی جو ہے وہ مینیج ہوگی. تھری ٹیئر کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس 3 ٹیئر کی ضرورت کیا تھی. تو جو 2 ٹیئر آرکیٹیکچر تھا اگر اس کو ہم دیکھیں تو مطلب یہ کسی بھی اوپن سٹینڈرڈ آرکیٹیکچر کے اوپر میپ کر سکتا ہے کہ جی ہمارا کوئی بھی ایک طرف آپ کے کوئی بھی اپلیکیشن پروگرامز ہے اور دوسری طرف آپ کا ایک سرور ہے جس کے اوپر ڈی بی ایم ایس اور آپ کا ڈیٹا بیس ہے, تو وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اب کیا ایشوز تھے اس 2 ٹیئر آرکیٹیکچر کے اندر, کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 3 ٹیئر آرکیٹیکچر جو ہے وہ پروپوز کیا گیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو 2 ٹیئر آرکیٹیکچر تھا اس کے اندر جو آپ کا کلائنٹ تھا وہ بہت زیادہ فیٹ تھا. فیٹ سے مراد کہ اس کے اندر آپ کے اپلیکیشن جو یوزر انٹرفیس بھی تھا اور آپ کی اپلیکیشن جو بزنس لاجک تھی اور وہ جو پروسیسنگ لاجک تھی وہ بھی تھی. تو اب وہ کافی آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر وہ تھوڑا سا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوور برڈن کر رہا تھا آپ کے سسٹم کے اوپر. تو اسی طرح جو دوسرا ایشو تھا کہ جی آپ کو کلائنٹ سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ
کافی ساری جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ آپ کا زیادہ تھا کہ آپ کو ان اپلیکیشنز کو دیکھنا پڑتا تھا, ان کو پراپرلی انسٹال کرنا پڑتا تھا, اور اگر کسی قسم کا کوئی آپ کی اپلیکیشنز میں ایشو آ جاتا تھا تو پھر آپ جو ہے وہ اگر لوکلی وہ ایشو آ گیا تو پھر آپ کو وہ ریزالو کرنا پڑتا تھا, ادروائز وہ آپ اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے تھے. تو 1995 میں جو ہے وہ 3 ٹیئر آرکیٹیکچر جو ہے وہ پروپوز کیا گیا, جو کہ تھوڑا سا 2 ٹیئر سے ڈفرنٹ ہے. اس میں 3 ٹیئرز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے 3 ٹیئرز میں جو ہے وہ مینج کیا گیا ہے. اب اس ڈائیگرام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ہمارے جو آرکیٹیکچر ہے اس کو 3 ٹیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. The first tier is client tier, اور client tier is just providing user interface now. جو آپ کی بزنس لاجک ہے اور ڈیٹا پروسیسنگ لاجک ہے وہ بھی اب جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ ٹیئر کے اندر سیپریٹلی رکھ دی گئی ہے, اور وہ آپ کی سیکنڈ ٹیئر ہے جس کو انہوں نے اپلیکیشن ٹیئر کہا ہے یا اپلیکیشن سرور کہا ہے. اس کے اندر اب یہ آ گیا, اور جو آپ کا ڈیٹا بیس ہے اور جو آپ کی ڈیٹا ویلیڈیشن ہے یا ڈیٹا بیس ایکسیس ہے جتنی بھی, وہ ساری کی ساری آپ کی 3rd ٹیئر کے اوپر آ گئی ہے. تو اگر ہم اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو جو آج کل آپ کی جتنی بھی ویب اپلیکیشنز ہیں اس کو آپ اس 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کے ساتھ میپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا ویب براؤزر ہوتا ہے بیسیکلی یہ آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے, اور آپ اس کلائنٹ کے تھرو کسی بھی قسم کی اپلیکیشن کو جو ڈیٹا بیس کے ساتھ بیسیکلی انٹریکٹ کر رہی ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن اب جو آپ براؤزر کے تھرو جو بھی اپلیکیشن ایکسیس کریں گے وہ بیسیکلی کسی ویب سرور کے اوپر مینٹین ہوئی ہوگی, اور اس جو بھی اس اپلیکیشن کو جس لینگویج میں بھی لکھا گیا ہے جو بھی آپ کی ویب ڈیولپمنٹ کے لیے یوز ہوئی ہے, تو وہ ساری جو چیز ہے کہ کیسے وہ جو آپ کے پیجز ڈسپلے ہوں گے, ان کی فارمیٹنگ کیسے ہوگی, اور وہ ساری چیزیں جو ہوں گی, اور وہ اپلیکیشن کے حوالے سے یا وہ پھر کیسے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی, وہ ساری لاجک جو ہوگی وہ آپ کی اس اپلیکیشن سرور کے اوپر ریزائڈ کرے گی جو کہ آپ کے موسٹ پروبلی ویب سرور ہوگا. اور پھر آپ جو اپنا ڈیٹا بیس سرور ہے اس کو ایک الگ مشین کے اوپر مینٹین کر سکتے ہیں کہ پھر کیسے آپ کا اپلیکیشن سرور کے اندر سے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ کس طرح ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یا ڈیٹا بیس سرور کو ایکسیس کرتی ہے, اور اس ڈیٹا بیس میں سے سرٹن جو ہے وہ کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈیٹا بیس کا آپریشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. اگر ایڈوانٹیجز کی بات کریں 3 ٹیئر آرکیٹیکچر کی, کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کی, تو اب آپ کا جو کلائنٹ سائڈ ہے وہ بہت زیادہ تھن کلائنٹ ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آپ کے برڈن نہیں ہے. آپ کو سمپل بس وہ جو آپ کے بیسک سا کلائنٹ آپ کو چاہیے, تو جس طرح آپ کا ویب براؤزر ہے, اور یو وڈ بی ریکوائرنگ ویری لیس ہارڈ ویئر یا ان ایکسپینسو جو ہے وہ ہارڈ ویئر. اسی طرح آپ کی اپلیکیشن جو مینٹیننس ہے وہ بھی سینٹرلائزڈ ہو گئی. پہلے یہ تھا کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سسٹمز کے اوپر سارے کلائنٹس کے اوپر انسٹالڈ تھی, تو آپ کو اگر اس کو آپ اپلیکیشن میں چینجز کرتے ہیں تو آپ کو سارے جو آپ کے سسٹمز ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے جا کے اس کو ری انسٹال کرنا پڑے گا یا اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اب اس میں چونکہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کے اپلیکیشن سرور کے اوپر ہے, تو آپ جسٹ ایک جگہ پہ اس کو چینج کرتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ اس کو ان کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ جو اپڈیٹڈ کاپی ہے وہ مل جاتی ہے. اسی طرح اس میں بھی جو آپ کی ڈیٹا انڈیپینڈنس کی طرح کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک ٹیئر میں کوئی چینج کرتے ہیں تو دوسری ٹیئرز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ نہیں ہوتی. تو یہ ایک اور بہت اچھی جو فیچر ہے وہ جو کہ آپ کو 3 ٹیئر آرکیٹیکچر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح آپ نے جب بزنس لاجک اور ڈیٹا بیس فنکشنز کو سیپریٹ کر دیا تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کی تھوڑی سی لوڈ بیلنسنگ ہوگی کہ جو اپلیکیشن سرور ہے وہ بزنس لاجک کو ہینڈل کر رہا ہے, اور جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ جو سرور ہے آپ کا وہ آپ کے ڈیٹا بیس کے فنکشنز کو جو ہے وہ بیسیکلی وہ پرفارم کر رہا ہے. تو اس طرح آپ کے سرور کے اوپر جو ہے وہ لوڈ تھوڑا کم ہو گیا ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی آپ جو ویب ایک انوائرمنٹ ہے اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں 3 ٹیئر کلائنٹ سرور کے ساتھ. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپ ان ٹیئرز کو مزید بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو آپ
جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو ابھی تک ہم یوز کر رہے ہیں وہ 3 ٹیئر کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس میں کوئی اور ماڈیفکیشن بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جو آخری ٹاپک آج کا میں ڈسکس کروں گا وہ ہے ڈیٹا ماڈل کے حوالے سے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ماڈل کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, لیکن اس ڈیفینیشن سے پہلے میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں, چونکہ ہم جو اپنا کورس جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے ڈیٹا بیس سسٹمز, اور ہمارا جو میجر آبجیکٹو ہے اس کورس کا وہ ہے کہ ہم کس طرح کوئی ڈیٹا بیس ایپلیکیشن ڈیزائن کریں گے اور پھر اس کو بعد میں کس طرح امپلیمنٹ کریں گے, اور پھر ہم کیسے اپلیکیشن پروگرامز لکھیں گے جو کہ اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. تو جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے یہ ایک میجر آبجیکٹو ہوگا ہمارے اس کورس کا, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ہمارا اس کا پریکٹیکل جو پورشن میں انکلوڈیڈ ہوگا. تو جب بھی ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے کے لیے آپ فرض کریں میں نے ایک یونیورسٹی کا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے, کہ میں نے ایک جو پوری یونیورسٹی ہے اس کے سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے, تو اس میں مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی آپ کے کیا کیا ایسی اینٹیز اس میں انوالوڈ ہیں, کون سی ان اینٹیز کے ایسے ایٹریبیوٹس ہیں, اور ان اینٹیز کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے جس کے بارے میں ہم انفارمیشن اپنے پاس کیپچر کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہم نے اس تمام انفارمیشن کو ایک ایزی ٹو انڈرسٹینڈ وے میں ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹا ماڈل کو یوز کرتے ہوئے. اور پھر ڈیٹا ماڈل بھی کوشش ہماری ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا ماڈلز ہیں, لیکن ڈیٹا ماڈل بیسیکلی اس آرگنائزیشن یا اس سسٹم کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو انڈرسٹینڈیبل وے میں ریپرزینٹ کرنے کا ایک وے ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو مختلف قسم کے DBMS ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ڈیٹا ماڈلز کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم پھر اسی حوالے سے پھر اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے یہ والا اسپیسیفک DBMS یوز کرنا ہے تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اسی قسم کا جو ہے وہ ڈیٹا ماڈل جو ہے وہ یوز کریں. لیکن ابھی ہم چونکہ ڈیٹا بیس ڈیزائن ہم آگے کچھ جا کے ڈسکس کریں گے تو فی الحال ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. فی الحال ہم ڈیٹا ماڈلز جو بھی ہمارے پاس کچھ چند ایک ہم ان کو جو ہے وہ شارٹلی دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈیٹا ماڈل ہمارے پاس ہیں اور ڈیٹا ماڈلز ایکچولی ہوتے کیا ہے. تو ڈیٹا ماڈل کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو اٹس انٹیگریٹڈ کلیکشن آف کانسیپٹس فار ڈسکرائبنگ ڈیٹا. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, ڈیٹا سے مراد آپ کی اینٹیز ہیں جن کے بارے میں آپ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہو, ریلیشن شپس بٹوین دوز entities and constraints on those entities or data that belongs to a particular organization. کہ آپ ایک کسی پرٹیکولر آرگنائزیشن کے لیے جو ہے وہ اس کا ڈیٹا ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ جی اس میں کیا کیا ڈیٹا استعمال ہوتا ہے, اس ڈیٹا کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے, اور اس ڈیٹا کے اوپر اس آرگنائزیشن سے اسپیسیفک جو ہے وہ کانسٹرینٹ کس کس قسم کے ہیں, وہ سارے جو ہے وہ آپ اس ڈیٹا ماڈل کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہو. جیسے میں نے آپ کو پہلے جب بھی ہم کسی کانسیپٹ کی بات کر رہے ہوں تو یو شوڈ نو کہ واٹ از دا پرپز آف سم اسپیسیفک تھنگ, کہ جی ہم اس کو کیوں یوز کر رہے ہیں. تو جس طرح ہم ڈیٹا ماڈل کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا ماڈل کا کیا پرپز ہے. تو ڈیٹا ماڈل کا پرپز بڑا کلیئر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس تمام چونکہ ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا یا وہ جتنی بھی اینٹیز ہوں گی ان کے آپس میں ریلیشن شپ ہوں گے, ان کے اوپر کانسٹرینٹس ہوں گے, یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے ایک انڈرسٹینڈیبل وے میں ریپرزینٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم کوئی بھی جو ماڈلنگ جو ہے وہ ہم ٹیکنیک یوز کریں گے یا ڈیٹا ماڈل یوز کریں گے. تو اب ہم اگر دیکھیں تو جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی آرگنائزیشن کے اس انفارمیشن کو جو جس کو یا جس کے بارے میں ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے اس کو جو ہے ایک انڈرسٹینڈیبل وے میں ریپرزینٹ کرنا ہے. اور بیسیکلی ایکچولی یہ اسی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ جیسے میں نے کہا کہ چونکہ یہ جو ٹاپک ہے دیٹ از کنسرنڈ ود ڈیٹا بیس ڈیزائن, تو جب ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے جو یوزرز ہیں ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس ڈیزائنر جو ہے. تو ڈیٹا بیس ڈیزائنر اور
جو یوزرز ہیں ان کے درمیان جو ایک کلیئر کمیونیکیشن اور ان ایمبیگوس کمیونیکیشن کے لیے جو ہے یہ بیسیکلی ڈیٹا ماڈلز ہیں یہ کافی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. ہم آگے جا کے جب ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ڈیٹا بیس ڈیزائن جب ہم کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اٹ کوڈ بی کوائٹ ہیلپ فل, تاکہ ہم اس آرگنائزیشن کی جو ریکوائرمنٹس کلیکشن ہے یا اس آرگنائزیشن کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس کے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ کافی جو ہے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. ایک ڈیٹا ماڈل جو ہے اٹ کمپرائزز آف بیسیکلی اسٹرکچرل پارٹ, جو کہ اس کو کنسٹرکٹ کیسے کیا جاتا ہے, بیسیکلی اس ڈیٹا ماڈل کو اس کے متعلق انفارمیشن اس کے اندر ہوگی. اس کا مینیپولیٹو پارٹ ہے کہ جی ہاؤ ٹو بیسیکلی interact with different components of that data model, چاہے اس کا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ کیسے ہم انٹریکٹ کریں گے, یہ ساری چیزیں مینیپولیٹو پارٹ میں آ جائیں گی. اینڈ پاسبلی a set of integrity rules, اور جیسے میں نے ہم کافی اب لیکچرز میں اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر جو آرگنائزیشن کے کچھ اپنے سرٹن انٹیگریٹی رولز ہو سکتے ہیں کہ جی جو اس آرگنائزیشن سے اسپیسیفک ہیں, تو اٹ از آور ریسپانسبلٹی کہ وی شوڈ ریفلیکٹ دوز آرگنائزیشن اسپیسیفک رولز انٹو آور ڈیٹا ماڈل, تاکہ جب ہم پھر اس کو امپلیمنٹ کریں تو وہ رولز وہاں پہ بھی موجود ہوں اور کوئی بھی آپریشن جب اس ڈیٹا کے اوپر کیا جائے تو وہ ان رولز کو وائلیٹ نہ کرے. اسی طرح اگر ہم نے جو ANSI اسپارک آرکیٹیکچر 3 لیول آرکیٹیکچر پڑھا تھا تو اس میں بھی ہمارے پاس جو ماڈلز کو دیکھا جائے تو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹا ماڈل ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کسی ایک پرٹیکولر یوزر ویو کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کو سم ٹائمز یونیورس آف ڈسکورس بھی کہتے ہیں. اسی طرح ہمارا کنسپچل ڈیٹا ماڈل ہے, اور کنسپچل ڈیٹا ماڈل کی خاص بات یہی ہے کہ وہ DBMS انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہماری اسٹوریج کنسیڈریشنز نہیں ہوتی, ہم یہ نہیں بات کرتے کہ ہم کون سا DBMS یوز کریں گے اینڈ سو آن. اور اسی طرح ہمارا جو انٹرنل ڈیٹا ماڈل ہے وہ ہمارا بیسیکلی کہ ہاؤ ایکچولی ڈیٹا از اسٹورڈ آن کمپیوٹر, ہمارا بیسیکلی یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جو آپ کا انٹرنل ڈیٹا ماڈل ہوتا ہے that is quite different from the conceptual data model, ٹھیک ہے جی, اس سے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو آپ کا ایکسٹرنل اور کنسپچل ہے وہ بیسیکلی وہ ساری انفارمیشن ایکسٹریکٹ کہاں سے بیسیکلی کر کے لا رہے ہوں گے, وہ انٹرنل ڈیٹا ماڈل سے ہی لا رہے ہوں گے. تو ان کی آپس میں میپنگ جو ہے وہ ہم نے آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. ہم اگر ہم کیٹیگریز کی بات کریں کہ ہمارے جو ڈیٹا ماڈلز ہیں ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو کون کون سے ہمارے پاس ڈیٹا ماڈلز ہیں, تو ہمارے پاس 3 میجر کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک ہمارے آبجیکٹ بیسڈ ماڈلز ہیں جس میں ہم اینٹیز کی ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ اینٹیز یا آبجیکٹس کیا ہوں گے, ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے ان آبجیکٹس کے یا ان اینٹیز کے, اور ان اینٹیز کے درمیان میں آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس جو دوسری میجر کیٹیگری ہے وہ ریکارڈ بیسڈ کی ہے کہ ہم ریکارڈز کے اوپر بات کرتے ہیں. اس میں بھی اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کون کون سی اینٹیز ہیں اور پھر ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. اور تیسرے ہمارے جو ہے وہ فزیکل ڈیٹا ماڈل ہوتا ہے. اب آبجیکٹ بیسڈ کو اگر فردر اس کی جو ہم لٹریچر اگر ریویو کریں تو اس میں ہمیں بہت سارے جو وہ ایگزامپلز ہمیں ملیں گی, لیکن یہ چند ایک ایگزامپلز ہم نے یہاں پہ کوٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے وہ ڈیٹا ماڈلز ہو سکتے ہیں. تو جو سب سے پہلا ہمارا ماڈل ہے وہ اینٹی ریلیشن شپ ماڈل ہے, جو کہ ہم اس کورس میں بہت ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے کہ جب بھی ہم کسی ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہم اس کو اینٹی ریلیشن شپ ماڈل کے تھرو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس پوری آرگنائزیشن کے سسٹم کو. ہم اس کو آگے کی سلائیڈز میں یا اگلے چیپٹرز میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. یہ ہمارے کورس کا ایک میجر کمپوننٹ ہے. سیمانٹک ہے, اس میں بھی یہ بھی ایک ڈیٹا ماڈل ہے جو کہ آبجیکٹ بیسڈ ہے. اسی طرح فنکشنل ہے, اور جو سب سے ابھی جو ہماری لیٹسٹ ٹیکنیک جو کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ کے اوپر بیس کرتی ہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈلز ہیں. تو یہ سارے جو ہے وہ آبجیکٹ بیسڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جو ریکارڈ بیسڈ کی کیٹیگریز کی اگر فردر ہم بات کریں, جو سب کیٹیگریز ہے یا ان کے اندر جو ہم اس کی ڈویژن کی بات کریں, تو اس میں ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے
نیٹورک ڈیٹا ماڈل ہے اور ہیرارکل ڈیٹا ماڈل ہے. تو ہم جو جس طرح ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے اس حوالے سے ہے کہ ہمارا جو کورس ہے اس کا میجر فوکس جو ہے وہ اسی ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے اوپر ہی ہوگا, جبکہ ہمارے جو نیٹورک ڈیٹا ماڈل ہے اور ہیرارکل ڈیٹا ماڈل یہ ہمارے پرانے جو ہمارے جو ماڈلز تھے یہ وہ ہیں, اور یہ مزید ابھی اتنے زیادہ استعمال نہیں ہو رہے آج کل. یا آپ کا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل یوز ہو رہا ہے یا پھر آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. ریلیشنل ڈیٹا ماڈل میں بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے دیٹ از پرسیوڈ ان فارم آف ٹیبلز, کہ جی آپ کا ٹیبلز کی فارم میں ڈیٹا کو یوزر جو ہے وہ پرسیو کرتا ہے. لیکن کیپ ان مائنڈ یہ جو کنسپچل یا ایکسٹرنل لیول تک کی یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن انٹرنل لیول کے اوپر یہ ٹیبلز کی فارم میں نہیں ہوتا. تو مطلب اگر ہم ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی بات کریں تو یہ دو ایگزامپلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ڈفرنٹ ٹیبلز ہیں, ایک برانچ کا ہے ایک اسٹاف کا ہے. برانچ جو ہے وہ برانچ کے حوالے سے انفارمیشن مینٹین کر رہا ہے اور جو اسٹاف ہے وہ تمام اسٹاف کے بارے میں انفارمیشن کو مینٹین کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس نیٹورک ڈیٹا ماڈل بھی ہے جس میں مختلف آپ کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں ان کا آپس میں وہ جو ہے وہ ریلیشن شپ کو وہ ڈیفائن کرتا ہے مختلف ریکارڈز کے درمیان, اور اس میں جو ہے یہ نوڈز اور سیٹس کی فارم میں جو ریلیشن شپ ہیں وہ سیٹس کے اوپر, اور یہ جو ہے یہ آپ کا بیسیکلی گراف کی صورت میں ریپرزینٹ ہوتا ہے. اور اب میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن نیٹورک ماڈل جو ہے یہ بیسیکلی ہیرارکل ماڈل کے بعد آیا تھا, اور جو ہیرارکل ماڈل کے اندر کچھ شارٹ کمنگس تھی یا جو ڈرا بیکس تھے ان کو بیسیکلی وہ کور کر رہا تھا, جو کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہیرارکل ماڈل ہے اس کے اندر بیسیکلی مینی ٹو مینی جو ہے وہ اس کو وہ جو ہے وہ ریلیشن شپس کو بیسیکلی سپورٹ نہیں کر رہا تھا جو کہ نیٹورک ماڈل کے اندر آیا. لیکن نیٹورک ماڈل میں سٹل بہت ساری جو لمیٹیشنز تھی اور جس کی وجہ سے یہ اب بہت زیادہ استعمال نہیں ہو رہے. جو آج کل موسٹ پرابلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا یوز ہو رہے ہیں وہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے یا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا ماڈلز ہیں. یہ وہی والے دو اسٹاف اور برانچ کے ٹیبل ہیں, ان کو آپ اگر آپ کلیئرلی دیکھیں تو وہی انفارمیشن جو ہے ہم نے اسی کو اس نیٹورک ڈیٹا ماڈل کے تھرو ریپرزینٹ کر دیا ہے. اور جو سب سے پہلا جو 1960s میں جو ہم نے ہسٹری میں بھی جب بات کی تھی, ہسٹری آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز, تو اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو اس ٹائم جو پہلا آئی بی ایم کا وہ جو آئی ایم ایس تھا وہ بیسیکلی ہیرارکل ڈیٹا ماڈل کو ہی یوز کر رہا ہے, اور یہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ ایک ٹری فارمیٹ میں ہے, وہ جو اپ سائڈ ڈاؤن ٹری ہے کہ آپ کے جو اوپر کی طرف جو ہے وہ آپ کی روٹ ہے اور پھر آگے اس کی برانچز ہیں. لیکن اس کی لمیٹیشن یہ تھی کہ ہر جو چائلڈ ہے اس کا ایک ہی پیرنٹ ہو سکتا ہے, اور چائلڈز کی بھی آپس میں کوئی جو ہے اگر ایسوسیشن ہے بھی تو وہ ہم اس ماڈل کے تھرو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے, جس کی جو وجہ سے پھر اس کا جو نیٹورک ماڈل ہے اس کو پرپوز کیا گیا تھا. سیم وہی والی انفارمیشن جو اسٹاف اور برانچ کی ہم ٹیبلز کی ہم نے ریلیشنل ماڈل میں دیکھی تھی وہی جو ہے وہ ادھر ریپرزینٹ کی جا رہی ہے ہیرارکل ڈیٹا ماڈل کے تھرو. آخری جو ہمارے ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنسیپچل ماڈلنگ. کنسیپچل ماڈلنگ جسٹ اس کو میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر ہم اپنے آج کے لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. کنسیپچل ماڈلنگ از پروسیس آف ڈیولپنگ اے ماڈل آف انفارمیشن یوز in an enterprise that is independent of implementation details. اب کنسپچل ماڈلنگ جو ہوگا یہ آپ کا بیسیکلی ایک پروسیس ہے جس کے تھرو آپ کسی بھی آرگنائزیشن کا جو وہ ڈیٹا بیس ہے وہ آپ اس کو ریپرزینٹ کریں گے, اور اس کو امپلیمنٹیشن جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ ایکچولی کیسے سٹورڈ ہوگا, لیکن اوور آل اس سارے آرگنائزیشن کی انفارمیشن جو ہے وہ اس میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اب کیپ ان مائنڈ کہ اف یو ڈو ناٹ کم اپ ود
complete and accurate conceptual model, تو جب آپ اس کو implement کرو گے تو definitely you won't be able to provide all the external views جو بھی آپ کے different user groups ہیں. اگر آپ نے اس organization کے تمام user groups کو basically cover ہی نہیں کیا تو پھر آپ کیسے ان کے لیے وہ جو different آپ کے user groups ہیں ان کے لیے جو external views ہیں وہ basically آپ کیسے provide کرو گے. تو آپ کی being database designer اور ڈیٹا بیس جو پلانر ہے یا ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو انکلوڈ آل دی ڈیٹیلز فار دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن، جس میں اس کے تمام انفارمیشن جن اینٹیز کے بارے میں وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کو کیپچر کرنے میں، یا جو ان کے پروسیسز ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر، اس پروسیسز کو پرفارم کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ سارا ہمیں اس جو ہے کنسپچل ماڈل کے اندر ریپرزینٹ کرنا ہوگا. اب ایک اور چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو کنسپچل اسکیما ہے دیٹ از دا کور آف بیسیکلی آف دس سسٹم، کیونکہ اسی کو بیسیکلی کنورٹ کیا جاتا ہے یا میپ کیا جاتا ہے انٹرنل جو ہے وہ لیول کے اوپر، اور اسی کے تھرو بیسیکلی جتنے بھی یوزر ویوز ہیں جو آپ کے ایکسٹرنل ویوز ہیں وہ سارے بیسیکلی وہ کس سے بیسیکلی ڈرائیو ہوتے ہیں یا وہ ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے کنسپچل سے ہوتے ہیں، اور کنسپچل پھر کس طرح انٹرنل سے وہ ان کو میپ کر کے وہ ریکارڈز جو ہے وہ ادھر شو کرتا ہے. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی آپ کا یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ نے جس بھی آرگنائزیشن کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا ہے تو آپ نے اس کی تمام انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے. اگلے چیپٹرز میں جب ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کے حوالے سے بات کریں گے تو ہم پھر ٹیکنیکس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. اس کے علاوہ کنسپچل اور لاجیکل ڈیٹا ماڈل میں تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینس کہا جاتا ہے کہ جو لاجیکل ڈیٹا ماڈل ہوتا ہے اس میں ہم ٹارگٹ ڈی بی ایم ایس کے اندر جو ہمارا انڈر لائنگ ماڈل ڈیٹا ماڈل یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ کنسپچل میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری ٹیکسٹ میں جو بکس میں جو ہے وہ لٹریچر میں ان دونوں کو الٹرنیٹیولی ان ٹرمز کو یوز کیا جاتا ہے. سمری آج کے لیکچر کی جو آج ہم نے کور کیا، اس میں ہم نے ڈیٹا بیس لینگویجز کے حوالے سے بات کی، ہم نے دیکھا ڈی ڈی ایل، ڈی ایم ایل، اور ہم نے 4th جنریشن لینگویجز کے حوالے سے بھی بات کی. ہم نے ڈی بی ایم ایس کے فنکشنز کو بڑا جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا کہ کیا کیا فنکشن ایک ڈی بی ایم ایس جو ہے ہمیں پرووائڈ کرے گا. پھر ہم نے ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ کی بات کی کہ جی آپ کا ڈی بی ایم ایس انوائرمنٹ سنگل یوزر میں کس طرح ایک اسٹینڈ الون یا ڈیسک ٹاپ جو آپ کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے یا ایک ملٹی یوزر ہے اس میں کیا جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے. پھر ملٹی یوزر کے اندر ہم نے ٹیلی پروسیسنگ کو ڈسکس کیا، ہم نے فائل سرور آرکیٹیکچر کو کیا، پھر کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر کو ڈسکس کیا، اور کلائنٹ سرور کے اندر بھی پھر ہم نے 2 ٹیئر اور 3 ٹیئر کو ڈسکس کیا. اسی طرح پھر ہم نے ڈیٹا ماڈلز کو ڈسکس کیا اور ان کی ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہیں ان کو ڈسکس کیا. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو ڈیٹا بیس ڈیزائن کا پروسیس ہے ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے اگلے اپنے لیکچرز کے اندر. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.